नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मुस्लिम मीडिया काउंसिल में आपका खैर मकदम। मैं आपका मेज़बान जावेद अब्बास। नाज़रीन, आपको आज ये जान के खुशी होगी कि आज हमारे मेहमान कश्मीर के मायानाज़ मुफक्किर और इल्मी शख्सियत प्रोफेसर मेहराज मीर साहब हैं, जो मुख्तलिफ इल्मी मैदानों में सरगर्म होने के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर भी हैं। तो आइए बिला तमहीद प्रोफेसर मेहराज मीर साहब से हम कलाम। अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी विज़िट किया और अरबियन कंट्रीज़ का भी विज़िट किया। पहला सवाल, क्या ममासलत है? वेस्टर्न इल्मी हिसाब से कितना आगे है और अरब ममालिक कितना पीछे है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज आप तशरीफ़ लाए और आप चाहते हैं कि मैं कुछ अपने तासुरात का ख्याल कर लूँ। जो आपने सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपको कि मेरा कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, अलबत्ता थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा काम किया है वो क्रिमिनल लॉ पर, चाहे मतलब उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी की है। जहाँ तक आपका ये सवाल है, इल्म तो लाजमी है। ये हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए उस वक्त की बात है चीन भी जाना पड़े तो आप पीछे मत रहिए आप। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा जो दीनी तालीम है वो भी ज़रूरी है। दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियाई तालीम है वो भी ज़रूरी है। आपका जहाँ तक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अगर हम कंपेयर कर ले वेस्टर्न कंट्रीज़ और हमारा ये मतलब अरबियन कंट्रीज़ एंड देन मेनी अदर कंट्रीज़, हमें मुशाहिदे में ये आता है कि एज ऑन डेट इस 20वीं सेंचुरी 21वीं सेंचुरी में भी अभी मुसलमानों का चूँकि बहुत अच्छा रोल रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में। अगर आप अपनी हिस्ट्री देखें तो हम माशाल्लाह हमारे बहुत बड़े बड़े आलिम रह चुके हैं, लेकिन आज के इस मॉडर्न सेंचुरी में तो मुसलमान लग रहे बहुत पीछे। जो हमारा मतलब स्टॉप आगाज़ में जो था हमारा बहुत अच्छा, मतलब बहुत से नियम, कितने बताऊं मैं आपको, चाहे मैथमेटिक्स लीजिए आप, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए आप, और माशाल्लाह जो हमारा ये कुरान शरीफ है इसमें भी आप देखिए कि पूरी मतलब साइंस इसमें अंदर है। मतलब कोई भी आप मॉडर्न खुद आयत है कि हर चीज़ में है। हर एक चीज़ में है। यानी जो आज हम इनोवेशन पेटेंट की बात करते हैं, अगर माशाल्लाह आप कुरान का मुताला कर ले और इसको अच्छी तरह से मतलब समझ ले तो आपको ये समझ में आएगा जो इन्वेंशन की बात हम कर रहे हैं वो आज कल के ज़माने में वो हमारे कुरान में ऑलरेडी कितने साल पहले हैं। तो ये मतलब अफसोस की बात है। आप कोई भी मुल्क लीजिए, आप हिंदुस्तान लीजिए, आप पाकिस्तान लीजिए, कोई भी बांग्लादेश लीजिए, जहाँ तक मुसलमानों का दुनियाई तालीमी मयार है तो कुछ आगे नहीं है। कुछ आगे सफ़ों में उनके अब नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसे पहले बहुत आगे वाले सफ़ों में हुआ करते थे। आज ज़रा लग रहा है जैसे अगर आप देखें तो मुसलमानों की जो शरह फीसदी है बहुत कम है जितनी होनी चाहिए। अच्छा, उसकी वजह से जो उनकी डेवलपमेंट है, तरक्की है, या पब्लिक सेक्टर में मतलब कुछ बर्फ पाना है, उसमें भी कुछ डिफ़िकल्टीज नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब इसी में ये जानना चाहेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम पीछे दिन ब दिन जा रहे हैं? अगरचे हम खैर उम्मत थे, अफजल उम्मत थे हम मुसलमान, तो हमारे पास इल्म के ख़जाने थे, हमारे पास मतलब बड़े बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, क्यों हम इल्म से दूर? उसमें मुझे लगा सबसे जो बड़ी वजह है जो हम में नहीं हुआ करती थी, मटेरियलिज्म, इमीडिएट गेन। मेरा बेटा, मैं चाहता हूँ ये अभी जल्दी हो जाए, थोड़ा सा बालिग हो जाए, उसको मैं किसी कॉर्पोरेट फैक्ट्री में डाल दूँ, कहीं पर मतलब डाल दूँ ताकि ये कुछ कमा पाए। तो यही शॉर्ट गेम जो है, मतलब चूँकि अगर आदमी तालीम हासिल कर लेगा दोनों दीनी भी और दुनियाई भी, तो वो कौम की खिदमत कर सकता है, अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसका भी कोई स्टेज होता है। मेरे ख्याल में यही ज़्यादातर ये रहा, और थोड़ा सा एलिनेशन भी हो गई लोगों की इस बर सगीर में, तो उसी की वजह से जो मुझे लग रहा है मुसलमान पीछे रहे हैं। आपने पहले ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। अभी मैं लंदन गया था तो वहाँ देखा मैंने कुछ बच्चे जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, कुछ कश्मीरी ऑरिजिन के, कहीं कुछ दूसरे मुस्लिम ममालिक के, तो माशाल्लाह दोनों पर वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी देखा वहाँ उनने मुझे कुछ बच्चों ने वीडियो दिखाए, वो तरावी का सिलसिला था, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे तरावी पढ़ा रहे हैं।
لیکن آن روٹیشن بیس. میں نے ان سے پوچھا, ان کے جو بزرگ تھے, جو بزرگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, تراویح پڑھ رہے تھے, یہ آن روٹیشن بیس کیوں ہیں؟ مطلب 2 دن ایک بچہ پڑھائے گا, 2 دن دوسرا بچہ پڑھائے گا. انہوں نے کہا اس سے ان کو ٹریننگ ملتی ہے, اس روٹیشن. اور ماشاءاللہ وہی بچے ینگ پارلیمنٹ, برٹش پارلیمنٹ میں, وہاں بھی ان کی تقریریں سنی کہ کس طرح مطلب دونوں سائڈ میں لیڈ کر رہے ہیں. تو مطلب اسی کو ماڈل بنانا ہے ہمیں. جی اچھا, ابھی آپ ایک ادارے کے جو ہے سربراہ ہیں یہاں پہ, اور ادارے کی بات آپ سنبھالے ہوئے, اس ادارے کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا یہ جہاں سے آپ پڑھ کے آئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے, کیا اس لیول کی یونیورسٹی ہمارا جو خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ اس پیمانے کے ہم انشاءاللہ ضرور ہوگا. تو آپ کو شاید یہ آپ نے سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, سر سید احمد خان صاحب نے جو یونیورسٹی شروع کی تو ایک چھوٹے جھونپڑے میں شروع کی, ایک چھوٹے مکان میں شروع کی. ان کے وسائل ہی نہیں تھے, آج کل تو وسائل ہے. جب وہ ڈھونڈنے لگے کچھ فنڈس وغیرہ تو ان کے وہ جوتوں کی مالا بھی ایک جگہ ڈالی گئی. تو لیکن آج وسائل بھی ہیں, لیکن آج اور بھی کچھ ڈفرینٹ مشکلات ہیں جو جس سے جونج رہی ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. لیکن جہاں تک ہمارا معیار ہے اس وقت, ہم 10 سال کی ایج ہے آج, ہم مطلب 2009 میں یہ سینٹرل یونیورسٹی وجود میں آئی. تو اب تھوڑا سا شفٹ ہم شروع ہونے لگے گاندربل کی طرف. جیسے جس بلڈنگ میں ہم اس وقت ہیں یہ بھی گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے, ڈائٹ کی بلڈنگ ہے, اور بھی ہم نے یہاں 1-2 بلڈنگز ملی ہیں, اور ہم بھی اپنے کچھ بلڈنگز بنا رہے ہیں. وہی آج میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں چونکہ کوالٹی آف لینڈ ٹھیک نہیں ہے, لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی والا لینڈ ہے, اس میں مجھے لگ رہا ہے ٹائم. لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ سب سے بڑی اچھی یونیورسٹی پورے, میں ورلڈ کی بات نہیں کہوں گا, لیکن پورے ہندوستان میں ون آف دی بیسٹ یونیورسٹیز ہوگی. اچھا, ابھی جو چانسلر اس کے جو حسنین صاحب آئے ہیں, اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں عطا حسنین صاحب کا بھی میں نے سنا بہت اچھا خاصا ایکسپوجر ہے, اور جب وہ یہاں پر تھے ڈفرینٹ اسائنمنٹس پر میں نے یہ سنا کہ اس وقت بھی وہ کچھ اکیڈمکس کی طرف اس کا رجحان تھا. اور یہ بھی مجھے یہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا, یونیورسٹی ایجوکیشن, یونیورسٹی بچوں کے ساتھ انٹریکشن میرا پرسنلی نہیں ہوا بھی ہوگا تو بہت بریف ہوا ہوگا اس کا. تو لیکن مجھے جو میری اطلاع ہے کہ عموماً بچوں کے ساتھ اس کا اچھا خاصا انٹریکشن لگا ہے, انٹریکشن کرتے تھے. جب ہم وی آر لوکنگ فارورڈ, اس کو ہم آگے لے چلیں گے انڈر ہز لیڈرشپ. اچھا, مسلمانوں کے ہندو پاک میں دیکھتا ہوں کہ جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہے اس میں ہماری کوئی غالباً یونیورسٹی نہیں آتی. اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری ٹاپ 100 ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں ہمارا بھی نام آئے گا, چاہے سینٹرل یونیورسٹی میں کوئی اور مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی یا ہندو پاک میں کوئی یونیورسٹی ایسی؟ اس میں جناب جائز صاحب یہ ہندو یا مسلمان کی یونیورسٹی کی بات نہیں ہے, لیکن اس کی بھی بات نہیں ہے. لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ کم از کم پہلے 200 یونیورسٹیز میں, بلکہ سب یونیورسٹیز میں نہ کہیں ہندوستان کی نہ کہیں پاکستان کی یونیورسٹی نظر میں آتی ہے. آف لیٹ ہمارے کچھ IITs IIMs تو آگے, لیکن یونیورسٹیز ابھی بہت پیچھے ہیں, مطلب 200 یا 150 کے اس میں پہلے 150 یا 200 میں نہیں آ رہے ہیں. اس وقت آپ کو شاید معلوم ہوگا ہندوستان میں اس وقت 900 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں, ہے نا, جس میں سینٹرل یونیورسٹیز ہیں, اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں, ڈیمڈ یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ تاکہ ہمارا ٹیچنگ لرننگ اور ریسرچ کا معیار بڑھ جائے, کیونکہ اس میں زیادہ تر ریسرچ کمپوننٹ ہوتا ہے, انٹرنیشنل آف ایجوکیشن ہوتا ہے. کوشش ہو رہی ہے کہ اس کی طرف رجحان ہو جائے تاکہ ہمارا بھی ورلڈ میپ میں بہت سی یونیورسٹیز آ جائے. کچھ آنے لگی اب بہت کوشش ہو رہی ہے, اور ہندوستان, پاکستان اور بھی جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ایک کامن پلیٹ فارم ہے, اس کو کہتے ہیں کامن ویلتھ یونیورسٹی ایسوسیشن, ACU, ایسوسیشن آف کامن ویلتھ یونیورسٹیز. ان کی میٹنگ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہیں, میں بھی اس کا ممبر ہوں ایگزیکٹو کاؤنسل کا. لندن میں ہوتی ہے اس کی میٹنگ UK میں. تو وہاں پر بھی اس پر وچار ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان کے بھی کچھ ممبر ہیں, انڈیا کے بھی میں ہوں, اور بھی باقی ممالک جو ہیں کامن ویلتھ کنٹریز ہیں ان کے بھی ممبرز ہیں. کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارا نمبر بھی آگے آنا چاہیے. آپ نے ابھی کہا کہ ہم تعلیم کے بجائے جو ہے مادیت کی طرف جا رہے ہیں, مادہ پرست کی طرف جا رہے ہیں, اور گلوبل کی طرف جا رہے ہیں. آپ چونکہ قوم کے تھنک ٹینک ہیں, کیسے اس کو مادہ پرست سے دور اور واپس لایا جائے؟ اس میں جائز صاحب آپ کو میرے خیال میں آپ اس بات پر اتفاق کریں گے, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے,
ہم کر رہے ہیں ہر کوئی چیز ٹیکنالوجی نے ٹیک اوور کی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا کتنا ابیوز ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے. اس مس یوز سے یہی چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا، جو ویلیو سسٹم ہے، جو ویلیو سسٹم ہمارا جو ایجوکیشن میں تھا پورے مطلب ورلڈ میں، وہ ویلیو سسٹم وینش ہوتا جا رہا ہے. اگر وینش کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے پہلے کہا جاتا تھا بروکن فیملی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا، جو ہمارے لا بک اس کی ڈیفینیشن یہ تھی، اگر کوئی پیرنٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہو یا کوئی ڈرنکارڈ ہو، جواری ہو، کچھ ایسا ہو، تو اس کو کہتے تھے بروکن فیملی. لیکن میرے لحاظ سے، چونکہ میں اس کا قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے لحاظ سے آج ہر کوئی فیملی بروکن فیملی ہے. بروکن فیملی ہے. آپ کا یہ جو موبائل ہاتھ میں، یہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. مجھے بتا دیجیے 10 منٹ میں آپ کتنی دفعہ اس کو ٹچ کرتے ہیں. اور جب ہم شام کو ریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میاں بیوی ہوتی ہے تو دونوں اس پر لگے ہوتے ہیں، فیس بک پہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، بچے بھی لگے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ. آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے، یہ فیس بک آپ کو نہیں چھوڑتا، یہ ٹیکنالوجی آپ کو نہیں چھوڑتی ہے، تو آپ بچوں کے ساتھ 10 منٹ بیٹھے. اگر آپ بچوں کے ساتھ 10 منٹ نکالیں گے بھی، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بھی لیپ ٹاپ ہے، ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. اس کی وجہ سے یہ جو ہے رجحان جو ہے ہم مطلب ڈرون اوے ہو رہے ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا ایڈکشن اور موبائل ایڈکشن یہ ہو رہا ہے. یہ ڈرگ ایڈکشن سے زیادہ خطرناک. تو اس وبا سے جو ابھی جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، کیسے نجات پائیں؟ اس میں ویلیو سسٹم کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. اپنی جو ہسٹری ہے، کلچر ہے، اور اس کو بچوں میں انکلکیٹ کرنا ہے. بچوں کو بتانا ہے کہ بھائی یہ مطلب انکل کی کیا امپورٹنس ہے، چاچے کی کیا امپورٹنس ہے. آج کل کے بچوں کے ڈکشنری میں یہ ورڈز وینش ہو رہے ہیں. ماموں، چاچا وغیرہ شغیرہ، پوپھا، یہ جو ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پہلے جوائنٹ فیملی ہوا کرتے تھے. آج ہر کوئی دوڑ میں لگا ہے. یہ جوائنٹ فیملی کنسیپٹ جو ہے ختم ہو رہا ہے. تو اس کے بھی امپلیکیشن ہیں. اچھا، آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جب تک ہم خود ان سب چیزوں سے دور نہیں رہیں گے تب تک ہم بچوں کو نہیں سمجھا پائیں گے؟ کیونکہ ایک والد جو ہے وہ خود مطلب 12 گھنٹے موبائل پہ لگا رہتا ہے اور بچے سے کیا موبائل نہ چلا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے وہ مانے گا؟ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ایڈکشن ہے انسان تو کبھی میں بچوں سے مطلب اگر پوچھیں گے ہو از یور فادر، جو وہ کہہ گیا میرا فادر ATM ہے. اس کو فادر تو صرف پیسے ہی دیتا ہے نا، باقی نہیں نگاہ رکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کیا کرنا چاہیے. مطلب باپ بھی بزی ہے، ماں بھی بزی ہے، سب بزی ہیں. تو اگر شام کو وہ گھر آتا ہے تو کوئی اس کو وہ لو اینڈ افیکشن نہیں ملتا ہے. پیسے بہرحال تو ملتے ہیں، ہر کوئی فیسلٹی تو ملتی ہے، لیکن وہ لو اینڈ افیکشن جو ہے ہی از مسنگ. اچھا، آپ انڈیا میں بھی بہت سال تک رہے ہیں اور کشمیر کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کشمیری اس دور سے تعلیمی دور میں بہت پیچھے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے، مطلب اگر کشمیری بچے کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے، وہی شائن از لائک اے شائننگ اسٹار. اس وقت بھی آپ کسی بھی ہندوستان کی یونیورسٹی میں جائیے، آپ کسی بھی ورلڈ یونیورسٹی میں جائیے، آپ دیکھیں گے اگر کوئی کشمیری بچہ ہے، اس نے اپنا نام وہاں جو روشن کیا ہے، اپنے ملک کا، اپنے ریاست کا نام روشن کیا ہے. مطلب آپ کو کوئی بھی بتائے گا وہ کشمیری بچہ ہے وہ ٹاپر ہے. ٹاپر نہیں تو 2nd 3rd نمبر پر ہے. میں ابھی گیا تھا یونیورسٹی آف لیڈس، وہاں میں نے ایک بچی دیکھی، کشمیری بچی، مطلب پڑوسی ہے ہماری، مطلب اپنے ہی دوست کی بچی ہے، اپنی ہی بچی ہے. تو ماشاءاللہ بہت ایکسیل کر رہی ہے تعلیم میں، اور مذہب کو بھی اپنے مطلب برقرار رکھا ہے. بلکہ وہاں بہت لبرل ہیں وہ. اس نے ایک کمرے کو کنورٹ کیا ہے ٹیمپری روم وہاں پر، تو وہاں جائے نماز وغیرہ ڈال کے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اتنا ہے. اور بھی بچوں سے انٹریکشن ہوا ماشاءاللہ، اچھے مطلب پوزیشن میں لائی ہیں. اگر اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے یا گائیڈنس پراپر ملتی ہے تو ہمارے بچے یعنی کہ بہت آگے جائیں گے. اور گئے بھی ہیں پوسٹ ڈاک بہت سارے بچے ہمارے کر رہے ہیں، اچھے خاصے پوزیشن پر ہیں جن کو موقع ملا. آخری میں جانا چاہیں گے کشمیری یوتھس کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے تعلیمی حساب سے؟ میری ان سے گزارش یہی رہے گی کہ محنت کیجیے. ٹھیک ہے، آپ کو بہت سے چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا، بہت سے ڈفیکلٹیز آئیں گے. سب سے بڑی ڈفیکلٹی جو ہے کرپشن کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ ڈفیکلٹی ہے آپ کانفلکٹ سچویشن میں جی رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو لیکن میرا پورا یقین ہے اگر آپ سبمیشن بفور اللہ اور لائل ٹو یور پیرنٹس اینڈ ورک ہارڈ
you will come out with the flying colors. प्रोफेसर साहब वाकई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप अदीमुल फुर्सती के बावजूद आपने हमें टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये अफजल साहब से मुलाकात है आपकी? He is our registrar here. जी, ठीक है आप